इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुल्ताने ज़मन फूल सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन है फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन है फूल। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। नस्र है पारों के खेमे देख ले नहरे फुरात। नस्र है पारों के खेमे देख ले नहरे फुरात। करबला तक आ चुका है काफिला कुरान का, करबला तक आ चुका है काफिला कुरान का। करबला तक आ चुका है काफिला कुरान का। और एक शेर कि है जाने कायनात पसीना हुसैन का। तड़प कर पूरा मजमा कहले सुभान अल्लाह। है जाने कायनात पसीना हुसैन का, है जाने कायनात पसीना हुसैन का। और जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। है जाने कायनात पसीना हुसैन का, और जालिमों की मौत है जीना हुसैन का। कह लो यजीदियों से वो अपने दिन गिने, लो फिर से आ गया है महीना हुसैन का। लो फिर से आ गया है महीना हुसैन का। लो फिर से आ गया है महीना हुसैन का। हजरात, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि पहली बार आपने शहीद करबला कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आज का ये पाकीज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। जिस जलसे की सदारत इस इलाके के एक इल्मी नुमाइंदा हुजूर पीर तरीक़त उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मक़बूल अहमद साहब क़िबला मिसबाही मर्कज़ियल्लाहु आदि व नुरानी जो रौनक़े स्टेज हैं। और फिर आपने कई खुतबा से खिताब समाअत किया। ख़ुसूसियत के साथ मेरे बाद भी हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला भी काफ़ी हैं। बहुत अच्छा कलाम आपने शायरी अहले सुन्नत और हमारे वैशाली जिला की शान, ये वो सिक्का है जो पूरे मुल्क में चल रहा है। अली जनाब शायरी अहले सुन्नत हज़रत अकमल वैशाली साहब क़िबला, अल्लाह ताला अल्लाह और ज़ोर बयानी अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैं आप हज़रात का मेहमान हूँ, आप मेरे मेज़बान हैं। लेकिन अब आप जिस तरह आप समाअत करें ये आपकी मर्जी है। आइए। हाँ हुसैन है सारे सजदों से, है सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा। है सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा। है सारे सजदों से, है सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा। है सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा। गले लगाए हैं, गले लगाए हैं काबा हुसैन का
حسین کا سجدہ. اور ایک شعر ہو گیا، دو شعر رہ گئے. حسین پاک کا تذکرہ وہ ہے کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی کچھ جنگیں کتابوں کی زینت، لائبریریوں کی زینت ہے، لیکن جنگ کربلا وہ داستان ہے کہ جب بھی کیا جاتا ہے لگتا ہے بالکل چند دنوں قبل یہ جنگ واقع ہوئی تھی. حضرات گرامی ملاحظہ کر لیں، تڑپ کر پورا مجمع کہہ لیں سبحان اللہ. گلے کٹیں گے لہو بھی بہیں گے دنیا میں، گلے کٹیں گے لہو بھی بہیں گے دنیا میں، گلے کٹیں گے لہو بھی بہیں گے دنیا میں، گلے کٹیں گے لہو بھی بہیں گے دنیا میں. نہ ہو سکے گا پرانا حسین کا سجدہ، نہ ہو سکے گا پرانا. نہ ہو سکے گا پرانا حسین کا سجدہ. آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. تمام سجدے نمازی بنیں گے محشر میں. پوری تیگیہ کمیٹی کے حوالے شعر ہے، ملاحظہ کر لیں. تمام سجدے نمازی بنیں گے محشر میں، تمام سجدے نمازی بنیں گے محشر میں، تمام سجدے نمازی بنیں گے محشر میں. امام حشر بنے گا حسین کا سجدہ، امام حشر بنے گا حسین کا سجدہ. گلے لگائے ہیں کعبہ حسین کا سجدہ. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اور عاشق ایرانوی نے لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ تڑپ کر کہیں تو سناؤں، آواز بلند کہہ لے سبحان اللہ. امام حسین مرکز امام حسین ہے، امام حسین مرکز امام حسین ہے. داغ نبی کی ریل پہ کھڑا حسین ہے، داغ نبی کی ریل پہ کھڑا حسین ہے. حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک حسین پاک زندہ رہیں گے. حسین پاک کا تذکرہ کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک حسین پاک کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اے میرے بزرگ اور دوستو، عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب سے ہم کو قریب کریں. آج لوگ کہتے ہیں حضور اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کہا تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، آؤ ایک ہو جاتے ہیں، آؤ گٹھ بندھن کر لیتے ہیں، آؤ مل جاتے ہیں. لیکن جاوید اختر فیضی ان علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہر داڑھی رکھنے والا
مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہر کرتا پیجامہ چڑھانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد کریں اس دور کو، آقا کونین سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابی رسول کو حکم دیا ہے، وہ صحابی سنو، فلاں شخص کے کان کو پکڑو اور مسجد سے باہر کر دو۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی رکھی ہے، سر پر ٹوپی بھی پہنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بظاہر انہوں نے داڑھی رکھی ہے، بظاہر انہوں نے ٹوپی پہنی ہے، بظاہر ان کا اسلامی لباس ہے، بظاہر یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، لیکن سنو سنو یہ سب منافق ہو چکے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں جن کا ایمان ختم ہو چکا ہے، جن کے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ تو خدا کی قسم کہتا ہوں داڑھی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، ٹوپی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا، جبہ و دستار دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا۔ اگر تمہیں اس فلسفے کو سمجھنا ہے چلو میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام میدان کربلا میں ہے، ایک طرف یزیدیوں کا لشکر ہے، دوسری طرف حسینیوں کا لشکر ہے۔ اب ذہن کو قریب کریں، ہم نے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا یا امام حسین آپ سید الشہداء ہیں، آپ امام علی مقام ہے، آپ نے اسلام کی حفاظت کی ہے، آپ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، آپ نے شریعت کی حفاظت کی ہے، آپ نے اسلامک سنویدھان کی حفاظت کی ہے۔ یا حسین بتا دیا جائے ہم کس کے ساتھ ہو جائے، ہم کس کے دامن کو پکڑ لیں، ہم کس کا سمرتھن کریں؟ تو میرے بزرگ اور دوستوں علماء بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے حج کیا ہے، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے جتنی عبادتیں کی ہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں فرمایا کہ سنو میں زکات دینے والوں کے ساتھ ہوں، میں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں نمازی پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لیکن اللہ نے واضح کر دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب ذہن کو قریب کرو، چلو میدان کربلا میں سب سے پہلے پانی کس نے بند کیا؟ یزیدی بھیڑیوں نے۔ کھانا کس نے بند کیا ہے؟ کھانا کس نے بند کیا ہے؟ یزیدی بھیڑیوں نے بند کیا ہے۔ اے میرے بزرگوں اور دوستوں ذہن کو قریب کرو، اب دیکھیے صبر کدھر ہے۔ کربلا کے میدان میں ہم پہنچے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ادھر بھی نماز پڑھنے والے ہیں۔ ایک جانب امام حسین ہے جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہیں ان کا وہ مردود بیٹا جس کا نام یزید ہے۔ اے میرے بزرگ اور دوستوں عرض کرنا چاہتا ہوں اب ہمارا ذہن کام نہیں کرتا ہے ہم کس کے ساتھ ہو جائے۔ یزیدی خیمے میں بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، حسینی خیمے میں بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، یزیدی خیمے میں بھی داڑھی رکھنے کو کس نے تڑپایا؟ یزیدی بھیڑیوں نے۔ سکینہ کو پیاس سے کس نے تڑپایا ہے؟ یزیدی ظالموں نے۔ گویا ظلم یزید کے ساتھ ہے، تشدد یزید کے ساتھ ہے، بربریت یزید کے ساتھ ہے، سینہ یزید کے ساتھ ہے، ہٹلر شاہی یزید کے ساتھ ہے، یعنی ظلم تشدد بربریت سب یزید کے ساتھ ہے۔ بات واضح ہو گئی، اللہ نے قرآن میں کہا میں صابروں کے ساتھ ہوں، میں صابروں کے ساتھ ہوں، میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ تو صبر دیکھنا ہے، کہیں اور مت جاؤ، جاؤ خیمے حسینی میں۔ صبر حسین پاک کے ساتھ ہے، صبر حضرت قاسم کے ساتھ ہے، صبر حضرت عباس کے ساتھ ہے، صبر حضرت سکینہ کے ساتھ ہے، صبر حضرت ام لیلا کے ساتھ ہے، صبر حضرت شہروانوں کے ساتھ ہے، صبر حضرت علی اصغر کے ساتھ ہے، صبر حضرت علی اکبر کے ساتھ ہے، صبر امام زین العابدین کے ساتھ ہے۔ گویا یہ لوگوں تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے
کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جنتی ہونا چاہتے ہو تو کربلا والوں کے ساتھ ہو جاؤ. حسین امام کے ساتھ. نماز دیکھ کر مکہ جانا کہ فلاں سہارنپور والے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, فلاں اتنے روزے رکھ رہے ہیں, دیکھ لینا اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے کہ نہیں. سنو, چلو آپ آئے تو نہیں کی بارگاہ میں سنو حدیث پاک پورا مجمع سبحان اللہ. آپ آئے تو نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں میری اہل بیت سے محبت کرے گا, جو دنیا میں میرے حسین سے محبت کرے گا, جو دنیا میں سادات سے محبت کرے گا, جو دنیا میں حسین سے محبت کرے گا, جو دنیا میں آل پیغمبر سے محبت کرے گا, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دنیا سے جائے گا لیکن مومن ہو کر دنیا سے جائے گا. اور آگے سماعت کریں حدیث پاک طرف پر کہیں پورا مجمع سبحان اللہ. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں میری اولاد سے محبت کرے گا, جو دنیا میں میری نسل سے سادات سے محبت کرے گا, وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے شہید کے برابر مرتبہ عطا فرمائے گا. ابھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ قربان. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ چاہے جتنے ہو لیکن مجھے قطعی اس سے کوئی فرق نہیں. میں اس نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں میرے آقا حسین نے اس میرے آقا حسین نے ان جملوں کو قبول کر دیا تو یقیناً ہماری اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی سنور جائے. یا آقا حسین جتنے یہاں بیٹھ کر ذکر شہید کربلا سن رہے ہیں, جتنے یہاں بیٹھ کر داستان کربلا سن رہے ہیں, جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا نواسے رسول کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے میرے مولا جو پریشان حال ہیں شہید کربلا کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جس جگہ جائیے آپ کے بہنڈولی میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, محمد بکوجھا میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, مہوا میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, آپ نیپال میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, افغانستان میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, ساؤتھ افریقہ میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, انڈونیشیا میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, پاکستان میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام, بھوٹان میں جائیں وہاں بھی حسین کے غلام. یعنی جہاں جائیں وہاں وہاں حسین کے غلام ہیں. کبھی تو شاعر نے لکھا نظر نظر حسین ہے, جگر جگر حسین ہے, نظر نظر حسین ہے, جگر جگر حسین ہے, جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے, جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے, جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے. پوری دنیا میں
مقدس علماء کی موجودگی میں شہید کربلا کانفرنس سے جاوید اختر فیضی بطور چیلنج اعلان کر رہا ہے کہ پوری دنیا کے جس گوشے میں چلے جاؤ، کہیں غلام حسین، کہیں غلام علی، کہیں غلام علی اصغر، کہیں غلام علی اکبر، کہیں بیٹی فاطمہ، کہیں کنیزہ سیدہ زینب، کہیں ام لیلا، کہیں شہر بانو، کہیں سکینہ، لیکن بھول سے بھی معذرت کے ساتھ بھول سے بھی کسی نے اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھا، بھول سے بھی کسی نے اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھا، کیوں؟ کہ وہ ملعون تھا، وہ مردود تھا، وہ بدبخت تھا، وہ بھیڑیا تھا، وہ ذلیل و رسوا تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تو حسین کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں جہاں نگاہ لے جائیں وہاں وہاں حسین ہے اور حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، حسین کا ذکر۔ آج آپ نے پوجھا کے اس بھنڈولی کی سرزمین پر آپ نے مدرسے کے بنیاد کے موقع سے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً آپ نے غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے اور آپ نے اپنے جلسے کے بہتر صدر کا انتخاب کیا، لیکن انتخاب میں دیری تھی۔ اب آئندہ سال آپ پروگرام کریں گے تو پہلے حضور پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ مقبول احمد صاحب قبلہ مصباحی مدد لہو آدھی بنورانی سے پہلے آپ رابطہ کر کے تاکہ وہ بہتر ترتیب دیں، تاکہ آپ کا یہ پروگرام بے حد کامیاب ہوتا ہوا۔ خیر کامیاب ہے، پہلا پروگرام ہے، لیکن الحمدللہ کامیاب ہے۔ جو لوگ فری ہوتے جائیں وہ آئیں مجلس پاک میں تشریف رکھیں، ذہن کو قریب کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ذہن کو قریب کرو۔ آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کیا، جس نے حسین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ حضرات گرامی اب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو آقا فرمائے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اب بتاؤ یزیدیوں کے حواریوں کچھ کلم لکھتے ٹوٹ گئے کہ معاذ اللہ یزید حق تھا، کچھ زبانیں خاموش ہو گئی کہ معاذ اللہ یزید حق پر تھا۔ سنو یزید کل بھی حق پر نہیں تھا، اور میرے بزرگان دوستوں رہتی دنیا تک لوگوں سے اس پر لعنت و ملامت کرتے رہیں گے اور آقا حسین پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ آقا حسین کا نام۔ اب ذرا بتائیے کہ آقا فرمائے جس نے حسین سے نفرت کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا۔ گویا وہ تلوار بظاہر امام حسین کے گلے پہ چلی، بظاہر وہ تلوار سیدنا امام علی مقام کے گردن پہ چلی تھی، لیکن میرے بزرگ اور دوست اصل تو وہ تلوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آقا کا اس قدر اپنے نواسے سے محبت فرمائے۔ آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کو کبھی چومتے، کبھی چاٹتے، کبھی چوستے، کبھی سونگھا کرتے۔ صحابی عرض کرتے آقا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، چاٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، چوسنا تو سمجھ میں آتا ہے، اے میرے آقا سونگھنا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ نانا اور نواسے کی محبت ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ میرے صحابہ میرے حسین سے محبت کیا کرو، کہیے سبحان اللہ، میرے حسین سے محبت کیا کرو، میرے حسن سے محبت کیا کرو۔
یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں یہ دونوں میرے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین وہ ہے جن کے نانا سید الانبیاء ہیں، حسین وہ ہے جن کے بابا سید الاولیاء، حسین وہ ہے جن کی نانی ام المؤمنین ہے، حسین وہ ہے جن کی والدہ خاتون جنت ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے جب نبی کے نور کو، علی کے خون کو، فاطمہ کے دودھ کو جب تینوں کا مجسمہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی نبی کے نور کو، علی کے خون کو، فاطمہ کے دودھ کو جب جمع کیا جاتا ہے تو ایک تصویر ابھرتی ہے جسے حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، حسین۔ ایک زمانہ ایسا آیا جب یزیدی روپ میں ملبوس ہو کر، ایک زمانہ ایسا آیا جب قارونی روپ دھارن کر کے، ایک زمانہ ایسا آیا جب فرعونیت کی بو میں پیدا ہو کر، ایک زمانہ ایسا آیا جب ہٹلر شاہی شباب پر ہے، آواز دیا چیلنج کرتا ہوں اسلام کو، کیا کرو گے؟ کہا شراب کو جائز کر دوں گا، زنا کو جائز کر دوں گا۔ اب یہ اسلام رسول اللہ کے مزار مقدس سے قریب ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ میں وہی اسلام ہوں جس اسلام کی حفاظت کے لیے آقا آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا ہے، اے میرے آقا آپ کے نالین مبارک میں لہو لہان ہے۔ یا رسول اللہ میری حفاظت کون کرے گا؟ یزیدی روپ میں ملبوس ہو کر ایک یزید آیا ہے جو فرعونی روپ میں ملبوس ہے، جو قارونی روپ میں ملبوس ہے، جو شدادی روپ میں ملبوس ہے، کہتا ہے قرآن کو اپنے سسٹم سے چلاؤں گا، اسلام کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، شریعت کو اپنے حساب سے چلاؤں گا، اور کہتا ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں کو اسلام کو چیلنج کیا ہے، اسلام کو مٹا دے گا تو مزار رسول سے آواز آنی تھی۔ اسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب صدیق اکبر ظاہری طور پر تھے تو صدیق اکبر کی صداقت نے میری حفاظت کی ہے۔ یا رسول اللہ جب عثمان غنی ظاہری طور پر موجود تھے تو عثمان غنی کی سخاوت میں اسلام کی حفاظت کی ہے۔ جب حضرت عمر موجود تھے تو عمر کی عدالت میں اسلام کی حفاظت کی ہے۔ جب علی موجود تھے تو علی کی شجاعت میں اسلام کی حفاظت کی ہے۔ یا رسول اللہ آپ ظاہری طور پہ نہیں ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ یا رسول اللہ صدیق اکبر نہیں ہے، میں کن کے دامن میں چھپ جاؤں؟ عثمان غنی نہیں ہے، میری حفاظت کون کرے گا؟ عمر فاروق نہیں ہے، میری حفاظت کون کرے گا؟ مولا علی نہیں ہے، میری حفاظت کون کرے گا؟ تو مزار مقدس سے آواز آئی تھی، اے اسلام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اسلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے اسلام تو سچا ہے، ان الدین پردے میں ہے تو مصطفیٰ کا نور فاطمہ کے آنگن میں ہے، صدیق اکبر پردے میں ہے تو صدیق کی صداقت فاطمہ کے آنگن میں ہے، عمر پردے میں ہے تو عمر کی عدالت فاطمہ کے آنگن میں ہے، عثمان پردے میں ہے تو عثمان کی سخاوت فاطمہ کے آنگن میں ہے، علی پردے میں ہے تو علی کی شجاعت، علی کی ذوالفقار فاطمہ کے آنگن میں ہے۔ نبی کے نور کو، علی کی صداقت کو، عثمان کی سخاوت کو، صدیق اکبر کی صداقت کو، عمر کی عدالت کو، علی کی شجاعت کو جب سب کو سمیت دیا جاتا ہے تو ایک تصویر نظر آتی ہے جسے دنیا حسین کہتی ہے، جسے دنیا حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ درود شریف
نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی ذہن کو قریب کریں. میں نے وہ حدیث پاک آپ کو سنائی. الحسین منی وانا من الحسین. آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب ذرا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ سے بیٹا ہے, لیکن کہے کہ بیٹے سے باپ ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن چلو اس مسئلے کو آقا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ آپ سے فاطمہ ہے, فاطمہ سے حسین ہے, لیکن حسین سے آپ کیسے ہے؟ تو رسول اللہ جواب دے کے اے میرے غلام بات سمجھ میں نہیں آئی تو آؤ میری خطبوں میں, آؤ میری بارگاہ میں سنو. جب تک حسین نانا کی گود میں ہے حسین مجھ سے ہے, جب تک حسین نانا کی پشت پر ہے حسین مجھ سے ہے, جب تک حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں حسین مجھ سے ہے. اب حسین جوان ہو گئے, حسین پاک نے مدینہ سے مکہ ہجرت فرمائی, حسین مجھ سے ہے. اب حسین پاک مکہ سے کربلا تشریف لے گئے, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے. اے میرے بزرگوں اور دوستوں, مدینہ سے لے کے مکہ تک, مکہ سے لے کے کربلا تک حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے. اور کربلا سے لے کر قیامت تک, کربلا سے لے کر قیامت تک, کربلا سے لے کر قیامت تک آقا فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ یہ نماز سلامت ہے, حسین کا صدقہ ہے. یہ اذانیں ہو رہی ہے, حسین کا صدقہ ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, یہ حسین کا صدقہ ہے. عید میلاد النبی منا رہے ہیں, یہ حسین کا صدقہ ہے. چہرے پہ داڑھیاں ہیں, یہ حسین کا صدقہ ہے. دل میں اہل بیت کی محبت ہے, یہ حسین کا صدقہ ہے. یہ میرے بزرگ اور دوستوں, اگر حسین باپ نے یزید کی بھیڑیوں سے کربلا کے اس تپتی ہوئی صحرا میں مقابلہ نہ کیا ہوتا, بال بچوں کی قربانی نہ پیش کی ہوئی تو آج اسلام پھلتا پھولتا ہوا نظر نہ آتا, آج اسلام کی یہ صورت نہ ہوتی. تبھی تو شاعر نے پکار کر کہا زندہ حسین زندہ ہے مر گیا یزید, زندہ حسین زندہ ہے مر گیا یزید, تا حشر تک رہے گا, تا حشر تک رہے گا چرچا حسین کا, چرچا حسین کا, تا حشر تک رہے گا چرچا حسین کا. پورے بھگا رہی ہے ترانہ حسین کا. وقت کافی ہو چلا, آخری جملے عرض کر رہا ہوں, ذہن کو قریب کرے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. اب ذہن کو قریب کرے. امام حسین میدان کربلا میں ہیں, ایک ایک جان کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں. حضرت علی اکبر گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آقا محمد گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضرت قاسم کی کڑیل جوانی ہے, میدان کربلا میں آپ بھی شہید ہو گئے. اب اپنے میں نوبار کے ننھے علی اصغر تڑپ رہے ہیں, کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہا کسی نے کہ علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے. نہیں, اپنے ایمان کو گمراہ مت کرو, بلکہ یہ کہو کہ سیدنا علی اصغر جام شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے. سبحان اللہ. ننھے علی اصغر کو لے کے سیدنا امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے اور فرماتے ہیں ظالموں, مجھ سے تمہاری دشمنی ہے, حسین سے تمہاری جنگ ہے. اس ننھے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن پانی کی جگہ حسین پاک اس ننھے قاصد کو کھیر پلا. لیکن لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگوں کا ایمان اتنا خراب ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں پانی کو ترس گئے. ہرگز نہیں, ارے حسین کے غلام در غلام, غلام در غلام, غلام در غلام. آئے اجمیر پانی بند ہے, غلام کہا سرکار کا کیا ہوا؟ کہا راجہ نے پانی پر پہرا لگا دیا ہے.
حضرت خواجہ فرید نواز رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسین کے غلام در غلام بہت بعد کی پیڑھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جو آپ نے اپنے قلم اٹھایا تو لکھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اب سے ہم کو قریب کریں۔ سیدنا امام حسین کے ایک ایک جانصاف شہید ہو گئے ہیں، اب حضرت سکینہ پیاس سے تڑپتی ہے۔ چچا عباس میری خبر لیجئے، مجھے پیاس شدت تڑپا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عباس نے مسجد سے کو اٹھایا ہے، نہر فرات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یزیدی بھیڑیوں کو اس طرح سے کاٹتے ہیں جیسے کوئی راجا مولی کو کاٹتا ہے، کاٹتے کاٹتے یزیدی بھیڑیوں کو سیدنا عباس کے شیر نے آپ کے گھوڑے میں نہر فرات میں پانی، نہر فرات میں قدم کو ڈال دیا ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں سماعت کرنے، آپ نے چلو میں پانی لیا، سوچا 3 روز کا پیاسا ہوں پی لوں، لیکن اس میں سکینہ کی تصویر نظر آئی، مصطفیٰ کی حدیث یاد آئی کہ پہلے بچوں کو کھلا لیا کرو، پہلے بچوں کو پلا لیا کرو، تب تم پایا پیا کرو۔ ہمیں تم سنت کو کیا فرض کو ترک کرتے ہو؟ وہ حضرت عباس ہے میدان کربلا میں 3 دن کے پیاسے ہیں، نہر فرات سے چلو میں پانی دیا، ڈال دیا، ایک قطرہ نہ پیا۔ گھوڑے سے کہا پھل تو پی لے، اب جو انسان کو پانی نہ دے وہ جانور کو کیا پانی دے گا؟ اب گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، گویا گھوڑا بھی غلامی کا ثبوت دے رہا تھا۔ آقا عباس میں حسینی ہوں، حسینی جب خیمے میں سید الشہداء امام حسین پیاسے ہیں، ننھی سکینہ پیاسی ہے، میرا آقا عباس پیاسا ہے، تو میں جانور تو ہوں لیکن یزیدیوں سے بہتر ہوں، میں پانی پی کر یزیدی نہیں بننا چاہتا، پیاسا رہ کر حسین کے قربان ہونا چاہتا ہوں، جان کو دے۔ ایک ایک جان کی قربانی پیش کر دی۔ اب خیمے میں عورتیں بچی ہیں اور ایک بیمار زین العابدین بچے۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار دوڑ کے آئے زین العابدین، بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جنگ کے بعد سب کو لے کر تم واپس مدینہ شریف چلے جانا، لیکن حسین کی نگاہ وہاں دیکھ رہی تھی جہاں آپ کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ حسین پاک دیکھ رہے تھے کہ اگر کربلا میں زین العابدین نہ بچیں گے تو سادات کا سلسلہ کیسے جاری ہوگا؟ کربلا میں زین العابدین نہ بچیں گے تو بغداد کیسے آباد ہوگا؟ کربلا میں زین العابدین نہ بچیں گے تو کچھوچا کیسے آباد ہوگا؟ کربلا میں زین العابدین نہ بچیں گے تو دیوا کیسے آباد ہوگا؟ کربلا میں زین العابدین نہ بچیں گے تو کلیل کیسے آباد ہوگا؟ گویا ایک زین العابدین سے آپ جہاں جائیں وہاں حسین کے غلام پائے جاتے ہیں، وہاں حسین کے غلام۔ حسین پاک نے اپنے سر کو سجدے میں اور حالت سجدہ میں یزیدی ظالموں نے آپ کے سر کو، آپ کے مقدس سر پاک کو تلیقت سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زمین پر کعبے کو، لیکن تاریخ نے آواز دیا حسین سر تو کٹ چکا ہے، اب قرآن کیسے بچاؤ، اب قرآن کیسے بچاؤ؟ اور جاتے جاتے چیلنج، دنیا میں کسی ماں نے ایسے بیٹے کو نہیں جنم دیا جو یہ کہے کہ میرا بیٹا حسین کی طرح قرآن سنائے۔ دنیا میں بدعقیدے ملیں گے، وہ کہیں گے معاذاللہ رسول ہماری طرح، لیکن وہ نہیں کہیں گے کہ حسین ہماری طرح، اس لیے کہ حسین بننے کے لیے یقیناً وہ جگر چاہیے جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ حسین پاک ایک کٹے ہوئے سر نے کہا، وہ میرے غلاموں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کا سر کٹ گیا اور جنگ کربلا ختم ہو گئی؟ سنو، حسین کا سر کٹا ہے لیکن کربلا میں آج
حسین ایسا قرآن سنائے گا، ایسا قرآن پڑھے گا کہ پوری دنیا دیکھ کر حیرت میں رہ جائے گی اور کوئی ایسا کرنے کی جرأت بھی نہ کرے گی۔ دنیا والوں نے دیکھا یزیدی بھیڑیوں نے امام علی مقام کے سر مقدس کو نیزے پر سجا دیا اور نیزے پر سجا کر کے آگے آگے حسین کا سر ہے۔ حسین پاک وہیں سے اپنے غلاموں کو دیکھ کر پیغام دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں، یزیدیوں کے لشکر میں تیرے حسین کا سر اونچا ہے، تیرے حسین کا سر بلند ہے۔ کبھی تو غریب نماز فرماتے ہیں سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ پوری دنیا نے دیکھا، یزیدی بھیڑیوں نے دیکھا کہ ہم کو کان کو قریب کیا کہ حسین پاک کے زمان اقدس سے کچھ آواز آ رہی ہے، آپ کے ہونٹ پاک چپش کر رہے ہیں۔ تو سننے والوں نے سنا کہ آقا حسین کے زبان غال سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حسین کا کٹا ہوا سر کربلا میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پوری نور قیادت کرتے ہیں، بے مثل امامت کرتے ہیں، پوری نور قیادت کرتے ہیں، بے مثل امامت کرتے ہیں۔ شبیر سر نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شبیر سر نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شبیر سر نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تیری جوان مردی کو سلام، حسین تیرے جذبے کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حسین نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن نے حسین کی حفاظت کی، حسین نے قرآن کو زندہ کہا، قرآن نے حسین کو زندہ کہا۔ گویا حسین نے تن من دھن کی قربانی کو پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا، مذہب اسلام کو زندہ کر دیا۔ جاتے جاتے صرف ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ حسین پاک نے اپنے سر کو حالت سجدہ میں دیا۔ خدا کے واسطے اس ذکر شہید کربلا میں عہد کرو کہ جو نماز کے پابند نہیں ہیں نماز کے پابند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں اہل کمی کی خاص کر کے عرض کروں گا کہ جو نمازوں سے دور ہیں یہ ذکر شہید کربلا کی برکت سے حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑا، ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ ہم شادیاں کریں گے، نکاح کریں گے تو سنتوں کے مطابق کریں گے۔ ہم کاری شراب اور وہ ساری برائیوں سے توبہ کریں گے جس برائی کے خلاف حسین نے تلوار اٹھائی تھی، حسین نے جنگ کیا تھا، حسین نے جہاد کیا تھا۔ جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تبھی شہید کربلا